अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। देखिए, मौजू तो दर्जनों है, मगर जो अहम तरीन मौजू है, जो बहुत हैरान कुन है कि इमरान खान के साहबजादे ने अपनी बहन टैरियन के हवाले से स्काई न्यूज़ पर जो बातचीत की है, जो बड़ी वायरल है इस वक्त। यकीनन मौजू गुफ्तगू है और करनी चाहिए कि बहुत बड़ा इशू है ये। बराहे तो जो बहुत मॉडर्न लिबरल मेरी तरह के लोग हैं इसे इनरेलीवेंट समझते हैं आजकल के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सिनेरियो में, कि अब ये इमरान खान, ये गुफ्तगू नहीं, ये इमरान खान ही मैटर नहीं करते जो सिचुएशन इंटरनेशनली क्रिएट हो रही है और जो हालात हैं इस वक्त दुनिया के, कि पाकिस्तान की ज़रूरतों, तकाज़ों, मजबूरियों और इम्पोर्टेंस में इमरान खान इस वक्त कहीं मैटर नहीं करते। और उसी का रियासत फ़ायदा उठा रही है कि अवाम तो पूरी दुनिया में अब काउंट ही नहीं होते, और फिर पाकिस्तान जैसे मुल्कों की अवाम जो बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के लोगों की तरह भी बाहर ना आ सकती हो। कि बांग्लादेश में एक स्टूडेंट लीडर जो इनकलाबी तहरीक में बहुत आगे था, उस्मान हादी, उसको इंडिया से आने वाले घुसपैठियों ने मार दिया। इंडिया ये बहुत अरसे से कर रहा है, पाकिस्तान में भी दर्जनों लोगों को मार चुका है, कनाडा में भी मार चुका है, अमेरिका में भी हमले की प्लानिंग करते हुए पकड़ा गया है। एक मुतशद्दिद तरीन दुनिया की हुकूमत आई है। 11 साल में वहाँ जो हालात हो गए, डेमोक्रेसी तो तकरीबन अंडरमाइन हो गई है। इसी तरह के और मौजूआत हैं। और फिर बड़ा इम्पोर्टेंट मौजू है कि जस्टिस जहांगीरी को डी नोटिफाई कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बतौर जज से, और कराची के रजिस्ट्रार, कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने आके भी गवाही दे दी कि जनाब इनका तो इनरोलमेंट भी गलत था और इनका तो ये भी गलत था और वो भी गलत था, और ये तो पर्चे में नकल करते भी पकड़े गए थे और डिपार भी हुए थे और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगा दिए। क्या कह सकते हैं इस पर? उस अदलिया में या विटनेसेस पर कोई एतमाद कर सकता है जहाँ सब कुछ प्रेशर में हो, तशद्दुद के जरिए हो, और फिर जहाँ गवाही का सिस्टम, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ या जिसको तबाह करना हो, लियारी से और मुख्तलिफ इलाक़ों से चरसी मवाली लाकर उन्हें विटनेस बनाया जाता है जिनका दूर दूर तक ताल्लुक़ भी नहीं होता। वहाँ क्या कहेंगे? मगर एक परसेप्शन बनता है कि जी अदालत ने ये कहा है। अदालतें तो हिंदुस्तान में भी अब, आज मैं एक रील देख रहा था, मैं मौजू से नहीं हट रहा हूँ, मैं रेलिवेंट हूँ, मैं बताना चाहता हूँ इस पूरे खित्ते में हो क्या रहा है। याद है आपको, मोदी सरकार ने भी 4-5 साल पहले, 5-6 साल पहले NCA के नाम से एक कानून लेकर आए थे जो मुसलमानों के और अक़लियतों के ख़िलाफ़ था, जिनकी शहरियत पर सवालात उठाए गए थे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंगामे हुए थे, दिल्ली में हंगामे हुए थे और 53-54 लोग भी मारे गए थे। उसमें बहुत सारे बच्चे पकड़े गए थे। एक बच्ची है गुलफिशा फातिमा के नाम से, 5 साल से अंदर है। 31 बार जमानत की दरखास्तें जो है ना, बहाने करके, बिल्कुल पाकिस्तानी अदालतों की तरह, कि आज जज नहीं है, आज जज छुट्टी पे गया हुआ है, आज जज बीमार हो गया है, आज एडवोकेट नहीं आया, आज फलाना नहीं आया, और 31 बार हो चुका है। वो जेल में एक लोअर मिडिल क्लास की बच्ची जिसने मास्टर किया, जो PhD करना चाहती थी, जिसके ख्वाब थे ज़िंदगी में, उसके साथ की हिंदू, क्रिश्चियन सब छूट गए, मगर उसे पकड़ा हुआ है। उसकी जमानत नहीं होने देती मोदी सरकार। इस इलाके में स्पेशली जो ख़वातीन पर जुल्म हो रहा है वो तो तारीखी है। अपनी सुप्रीम कोर्ट का आज ताज़ा तरीन वाक़या सुने। जिना के केस में, रेप के, एक बच्ची कम उम्र, कि वहाँ देर से फैसला होता है कि अदालत जाना भी है, चालान लिखवाना भी नहीं लिखवाना है, कि वो तो सारी उम्र की खानदान तबाह हो जाते हैं। मतलब वो जिसमें जिना हो, ज़बरदस्ती हो, उसमें भी इज्जत लुटने का तस्वुर आता है। ये वहशत, ये जानवर, जुनून पन जो है, ये सिर्फ इसी खित्ते में है। मुलजिम को 20 साल की सजा हुई थी,
کیونکہ باثر تھا، وہ غریب بچی تھی، کمزور تھی. اس مقدمے کو زنا بل رضا میں تبدیل کر کے 20 سال سے سزا 5 سال کر دی گئی. ایک جج، سندھی جج ہیں وہ پنہور، انہوں نے اختلاف کیا کہ یہ مکمل طور پر زنا کا کیس ہے، ریپ کا کیس ہے، اور آپ اسے تبدیل کر رہے ہیں کہ نہیں اس چالان دیر سے کروایا، مقدمہ دیر سے درج ہوا، یہ تو اس میں خاتون کی بھی سزا بنتی ہے، مگر یہ کہ اس کے خلاف کوئی چالان نہیں ہے، کوئی FIR نہیں ہے، اس لیے وہ بچ گئی. کین یو بلیو اٹ؟ آپ اندازہ لگائیں ان عدالتوں کا، ان کے گھروں میں نہ بیٹیاں ہیں، نہ بہنیں ہیں، نہ ان کی ماں رہی ہے، یہ آسمان سے ٹپکے ہیں بے شرم. یہ پورا خطہ ایک جیسا ہے. میں روز کہتا ہوں یہ روز ایک جیسے ہیں، سب کچھ ویسا ہی ہے، مولوی بھی ویسا ہی ہے. ایک ریل دیکھ رہا تھا، ایک انڈین بچی کہتی ہے کہ وہ جو لوگوں کی آنکھ میں پیشاب ڈال کر روشنی لانے کے دعوے کرتا تھا، وہ گھٹنے اپنے صحیح کروانے جرمنی گیا ہے. بتاؤ وہ کون ہے؟ تو سب نے لکھا وہ کاڑا رام دیو. مطلب لوگوں کی آنکھیں تو پیشاب سے صحیح کر رہا تھا اور اپنا گھٹنا صحیح کروانے جرمنی کی. اربوں خربوں پتی ہو چکا ہے وہ. پھر ایک بچی کہتی ہے کہ گالی دی، کوئی یوٹیوبر ہے بلاگر، اور ریل پر میں نے دیکھا کہ وہ کہتی تم مجھے کہتے ہو کہ میں تو ہندو نہیں ہوں، میں تو اس فلانی گندی گالی دے کے. تو اس نے کہا میں ہندو کا ہوں، تم مجھے ہندو مانتے کہو، میں تو دلت ہوں، اور دلت کو تو تم ہندو مانتے ہی نہیں ہو. تو وہی بچی ایک ویڈیو میں کہتی ہے کہ یہ دنیا کا عجیب ترین ملک ہے کہ بلاٹکاری جو ہے وہ رہا ہوتا ہے ضمانت پر، تو اسے ہار پھول ڈالے جاتے ہیں، اور خواتین جاتی ہیں، عورتیں جاتی ہیں اسے ہار پھول ڈال دیں، اور ایک نام لیا کسی لیڈر کا کہ وہ اندر ہے. تو یہ ہے ہندوستان پاکستان. دہشت گردی کا حال یہ ہے کہ صرف KPK میں ایک سال میں 1500 سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے، 8 سوسائڈ بومبنگ ہوئی، 500 سے ابو 550 کے قریب عام شہری پولیس والے مارے گئے، اور دہشت گرد کتنے؟ ٹوٹل 347. لوگ تو سب ایک ہی جگہ کے ہیں نا، تقریباً 1000 لوگ سمٹ گئے، فارغ ہو گئے، مگر کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. پھر اس سے بڑا جو سنگین ترین مسئلہ ہے جس پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے کہ صرف وہ فارن آفس نے ایک بیان دیا اور ایک واٹر بورڈ کا جو واٹر کمیشن کا جو چیئرمین ہے پاکستان میں کہ جی چناب کا پانی انڈیا نے بند کر دیا ہے، تقریباً 0 ہے بعض مقامات پر، اور جہلم کا پانی بھی بند ہونے کی اطلاعات ہے. یہ کہتے تھے پانی بند ہوا تو جنگ ہوگی، کرو نا جنگ، اب جاؤ لڑو. وہ تو اپنے کہے پہ پوری طرح قائم ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. جو اپنے بچوں کی کیئر نہ کرتے ہو، جو ووٹ لینے کے لیے آخری حد پر اترا وہ بہار میں، اب بنگال کی تیاری ہے، تو وہ آپ کے بارے میں غور کرے گا. جو اپنا 2000 روپے کا جو نوٹ تھا وہ تو 7 سال بھی نہیں رکھ سکا، مگر قوم سے اور کانگریس سے 70 سال کا حساب مانگتا ہے. جو ہر جرم کا ذمہ دار نہرو سے لے کر موہن سنگھ کو قرار دیتا ہے، اور اب اس کی نگرانی میں جو جرم ہو رہے ہیں، جیسے پاکستان میں تو یہ نوبت آ گئی ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں، فیلڈ مارشل لیبیا پہنچا ہوا ہے. وہ لیبیا جو جغرافیہ میں شاید اتنا سا رہ گیا ہے، کیونکہ پورا ملک حصوں میں تقسیم ہے نا. کوئی کہیں قبضہ کیا ہوا ہے کسی نے، کسی گروہ نے، کبھی کہیں کسی نے کیا ہوا ہے. اور لیبیا کی اپنی فوج جو لیبیا کہلا رہا ہے شاید 1500-2000 فوج بھی نہیں ہوگی. میں نے چیک تو نہیں کیا ہے، مے بی لک لائک ایگزوریٹڈ، بٹ جو ایک سینیریو ہے وہاں جا کے سلوٹ لے رہا ہے. اور اپنا پانی بھی بند پڑا ہوا ہے. ماحول کا جو حال ہے وہ سب کو پتہ ہے، پہلے ہی خبر آ چکی ہے کہ اوسطاً پانی کم ہو گیا ہے. اچھا، کوئی مذاکرات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. یہ پورا خطہ ایک جہنم بن چکا ہے. بحث یہ ہو رہی ہے کہ جی فوج جائے گی کہ نہیں جائے گی غزہ. اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کہتے ہیں قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل تو ایک غلط ریاست ہے، ایک فاشسٹ ریاست ہے، اور یہ ایک ناجائز ریاست ہے. اچھا، قائد اعظم کا تو کہا سارا مان لیا انہوں نے، اور
ان کا کہاں جو ہے نہیں مانا جا رہا قائد اعظم کا، مگر جو ان کے آخری نبی ہمارے بیان کر گئے ہیں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کہا تو یہ سب مان چکے پہلے، بس قائد اعظم کا رہ گیا۔ اور ایجپٹ جو ہے، جو پڑوسی ہے، جس نے تاریخی جنگ کی، وہ $35 ارب کا معاہدہ کر رہا ہے گیس لینے کا اسرائیل سے۔ میرے لیے تو یہی بڑی خبر تھی کہ اسرائیل کے پاس گیس بھی ہے، پتہ چلا بے تحاشا گیس بھی ہے، اور بھی منرلز وغیرہ اس کے پاس موجود ہے۔ $35 ارب کا، جو پڑوسی ہے جنہیں اصل میں جھگڑا کرنا چاہیے، مگر جھگڑا ہم کریں گے اسرائیل سے، لڑیں گے ہم، کیونکہ ہم بہت بڑے، اسلام کے سب سے بڑے سپاہی تو ہم ہیں، جو دکھایا جاتا ہے، مگر میں آپ کو کل بتا چکا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ سب جوتے بھی کھائیں گے، پیاز بھی کھائیں گے، اور خاموش بھی رہیں گے۔ گالیاں لینا ہم لوگوں کا کام ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ خیر، میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں پہلے تو یہ سمجھا کہ یہ اے آئی کا کوئی کمال ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، کہ خان صاحب کے صاحبزادے جو ہے وہ سوال پوچھتی ہے خاتون جو اسکائی نیوز سے ہے کہ آپ اپنے باپ کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں، کوئی خواہش آپ کی؟ تو اس نے کہا میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں اپنے باپ سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ٹیلین کو اپنی بیٹی مان لے۔ وہ بچپن سے ہمارے ساتھ رہتی ہے، آج ہم پروگرام میں بھی لانا چاہتے تھے مگر ماں نے روک دیا، وچ از ویری انفیئر۔ میرے جو کنٹینیو دیکھنے والے ہیں ان کو یاد بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا یقیناً۔ میرا خان صاحب سے پہلا اختلاف ہی یہ رہا ہے کہ غلطی ہوئی تھی نوجوانی میں، جس پروفیشن میں تھے، جو انوائرمنٹ تھا، ایسی غلطیاں نوجوانوں سے ہوتی ہے، مگر بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ خان صاحب نے لیڈری کے لیے، خان صاحب نے اپنی شہرت کے لیے، اپنے سماج کے خوف سے اللہ کی رضا کو بھی نہیں مان کے دیا، اور اسلام کے سب سے بڑے سپاہی رحیم اتھارٹی بھی بنا رہے ہیں، KPK میں کراکلم بھی تبدیل کر دیا، مذہبی بنا دیا، اسلام کے سب سے بڑے سپاہی بنے ہوئے، ہیرو بنے ہوئے پوری دنیا میں، مگر اللہ کے احکامات کو نہیں مان کے دیا۔ یہ 2 نمبری ہے۔ اور میں خان صاحب سے، میری کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے، میں نے تو خان صاحب کے 2 انٹرویوز بھی کیے ہیں، اور میں نے خان صاحب کو غصے میں آتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ جینوئن سوال سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو آج ان کی اولاد میں مجھے نہیں پتا کہ یہ ویل پری پلان تھا یا اس بچے کی ریل واقعی کوئی خواہش تھی، معصومیت میں، سادگی میں، کانسیکوینسز سوچے بغیر اس کے منہ سے سب نکل گیا۔ دس آئی ہیو نو آئیڈیا، مجھے نہیں معلوم، مگر ایک بات طے ہے، یہ ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ جو اپنی اولاد کو نہ مانے اور مسلسل ڈینائل میں بھی رہے اور ڈینائی بھی کرتا رہے، وہ کسی قوم کا ہیرو نہیں ہو سکتا، وہ کسی قوم کی کوئی محبت میں کام نہیں کر سکتا۔ میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ آج خان صاحب کی بہت سی باتیں مان لی جائیں، خان صاحب بھی مان لیں گے، وہ بھی مان لیں گے، اور خان صاحب اسی نوکری پہ پھر کام شروع کر دیں گے۔ خان صاحب کے ساتھ جتنے لوگ تھے، میں ان کی تفصیل میں اگر جاؤں کیونکہ ایک ویو ہے، مگر میں اس بات کو مانتا ہوں، ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ بھگت رہی ہے، اپنا کیا بھگت رہی ہے نا۔ اور خان صاحب سے مجھ جیسے لوگ بھی جو جڑے ہوئے ہیں اگر کہیں، تو اس بنیاد پہ جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی پہلی بار منہ دینے آیا ہے، ضدی آدمی ہے نا، تو اور اس کی ایج بھی ہے، اسے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، ہم بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ مگر مجھے پتا ہے کہ خان صاحب پولیٹیشین نہیں ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ خان صاحب کوئی انقلاب بھی نہیں لا سکتے۔ میں پورے یقین سے یہ بات جانتا ہوں اور میرا ایمان ہے اس پر کہ خان صاحب کو ایک بار اقتدار نہیں 2 بار اور دے دیں، خان صاحب کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، غلطیاں کرنے کے سوا اور جلد بازی کرنے کے سوا اور اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے جعلی کام کرنے کے سوا، جیسے مذہب کا نعرہ لگانا اور وہ
القادر ٹرسٹ بنانا اور یہ بتانا کہ وہ تو اسلام کی خدمت کے لیے بنایا گیا، اور بہنیں بھی یہ بتاتی ہیں کہ ان کو یہ سزا مل رہی ہے کہ وہ اسلام کی خدمت کر رہے تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ قائد اعظم کو وہ اسرائیل نہیں مانتے تھے تو ہم نہیں مانیں گے، مگر جو ہمارے نبی نے ہم سے کہا ان میں سے کسی ایک بات پہ عمل نہیں کرتے، اس پر کوئی گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم روز بالکل ایسے ہے کہ جیسے روز کیا نام ہے جنگ کا ذکر تو کرتے ہیں کہ ہم نے بھارت کے 5 اور 6 اور 7 جہاز گرا لیے، مگر ہمیں کوئی یہ نہیں بتانے کو تیار، سمجھانے کو، دکھانے کو کہ اس نے سندھ طاس معاہدے کی ایسی تیسی پھیر دی ہے، پانی بند کر دیا ہے، اور پانی کی بوند بوند کو ترسنے والے ہیں کہ ایک فصل آ گئی ہے اس کے لیے پانی بھی موجود نہیں ہے۔ خریف کی فصل کہلاتی ہے کون سی میرے علم میں نہیں ہے، مگر اس کے لیے پانی نہیں ہے، اور جہلم کا پانی بھی بند ہے، اور صرف نعرے مارے جا رہے ہیں، کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، اور بحث یہ ہو رہی ہے کہ چائنا جو ہے ووہان سے راستہ بنا رہا ہے افغانستان لے جانے کے لیے، اور وہ سی پیک ایسی تیسی میں مل گیا اور ہم فائلوں میں گم ہیں۔ اچھا، یہ ووہان کا علاقہ جو ہے ذہن میں رکھے، یہ گریٹ گیم کا کبھی حصہ رہا ہے۔ جب سلطنت برطانیہ تھی متحدہ ہندوستان میں تو یہ بفر اسٹیٹ کے طور پر اسے رکھا گیا، سلطنت روس اور سلطنت برطانیہ کے درمیان۔ یہ گلگت بلتستان سے تاجکستان کو کاٹتا ہے، تاجکستان اس وقت روس میں ہوا کرتا تھا، اور یہ 350 کلومیٹر لمبی ایک بہت ہی انتہائی پیچیدہ، تنگ ترین، خطرناک ترین پٹی ہے، جو ادھر بدخشاں سے ملتی ہے کابل میں، افغانستان میں، اور سنکیانگ میں چائنا سے جا کے ملتی ہے، اور پاکستان اور تاجکستان کو کاٹتی ہے ایک دوسرے سے۔ تو چائنا جو ہے وہاں سڑک بنا رہا ہے، کیونکہ افغانستان میں منرلز ہیں، راستہ چاہیے۔ یہ سی پیک تو اتنا زیادہ وائبل نہیں نظر آتا، بن بھی نہیں رہا ہے، دہشت گردی بھی ہے، پھر افغانستان کے ایشوز بھی کھڑے ہو گئے، تو چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں۔ مگر ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ بس کرپٹو اور منرل ہماری زندگی بدلنے والے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جسٹس سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ آپ کے ہاں ڈاکو بھٹا خور سے لے کر اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، میں اتنی بہت ساری خبریں تو آپ کو نہیں سنا سکتا نا، کہ بھتے کے آج کتنے واقعات ہوئے ہیں، کہیں بھتا خور مارا گیا ہے، کہیں منشیات فروش مارے جا رہے ہیں۔ ریاست میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آج ایک خبر یہ بھی چھپائی گئی ہے کہ جی صنعتی کارکردگی میں 5% کا اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ خبریں جعلی طور پہ چھپائی جاتی ہیں تاکہ جو آپ کی ناامیدی بڑھ رہی ہے، جو اس ریاست کے حالات ہیں، ان کو تھوڑا سا سہارا دیا جا سکے، جھوٹا، سچا، جعلی ایک امید پیدا کی جا سکے، تاکہ وقت پہ کہتے ہیں وقت پاؤ۔ تو یہ حکومت، یہ ریاست 78 سال سے ایسی حکومتیں آتی ہیں، ایسی ریاست میں لوگ تبدیل ہوتے ہیں، صرف آپ کا وقت ٹپاتے ہیں، اپنا بھی وقت ٹپاتے ہیں، اور آگے ہوئے 2 چھوٹی چھوٹی خبریں وہ شیئر کرنا لازمی ہے۔ ایک تو 9 مئی کے سانے کے بیک گراؤنڈ میں 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے یاسمین راشد کو، میاں رشید کو، سرفراز چیمہ کو، اور شاہ محمود قریشی بری ہو گئے۔ ان سے کام لینا ہے نا، تو بوڑھی عورت کینسر کی مریض، اسے ایک اور مقدمے میں سزا سنا دی گئی۔ یہ ریاست ریکنسلیشن کی طرف نہیں جانا چاہتی، نہ جو کے پی کے میں بلوچستان میں حالات ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 15 سے زیادہ صرف کے پی کے میں واقعات ہوئے، فوجیوں کو تو بتا ہی نہیں رہے کتنے مارے گئے اور کتنے زخمی ہیں جو ساری عمر کے لیے بیکار ہوئے گئے، اور ایک عجیب سچویشن ہے۔ ریکنسلیشن کے بغیر یہ ملک چلنا تو بڑی دور کی بات ہے، مجھے اس کی بقا بھی اب نہیں نظر آتی۔ اور پھر جو اور بڑی خبر ہے اس سے بھی کہیں زیادہ کہ وہ سیز کمیونٹی پاکستانی ہو، کوئی بھی ہو، اب سب بہت مشکلات کا شکار ہے۔ براؤن یونیورسٹی جو نارتھ ایسٹ میں ہے، جہاں پر ایک پرتگالی نے فائرنگ کر کے 2 بچوں کو ہلاک کر دیا تھا اور 3-4 زخمی تھے، تو وہ پرتگالی تھا، تو لاٹری پر آیا تھا، جو ڈائیورسٹی لاٹری پروگرام ہے، مختلف دنیا کے لیے 50,000 گرین کارڈ دیے جاتے تھے، تو وہ پروگرام فوری طور پہ ختم کر دیا گیا۔ 50,000 لوگ، غریب لوگ آتے تھے، عام لوگ آتے تھے، لوگ روزگار کرتے تھے، یا اپنے بچوں کا مستقبل بناتے تھے، پرسکون زندگی۔
بہرحال کس کس کا رونا روئے کہ پورے یورپ، امریکہ، کینیڈا، اب آسٹریلیا بھی امیگریشن کے خلاف ایک بہت بڑا مفاد بنتا جا رہا ہے، اور ہماری یہاں نہ کوئی لیڈرشپ ہے، نہ کمیونٹی میں کوئی اتحاد ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ کوئی فکر ہے. سب یہ سمجھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ میں وہ محاورہ بھی اس پر ذہن میں نہیں آ رہا کہ کبوتر نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے کہ بلی نہیں آئے گی، بلی ہے ہی نہیں، مگر بلی سامنے کھڑی ہوئی ہے. تو آج کے لیے یاد دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی دوسرے پروگرام میں. اللہ حافظ.